बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद भट्टी पाकिस्तान से अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, गुज़श्ता रोज़ कौमी सलामती कमेटी का इजलास 7 घंटे तक जारी रहा। उस इजलास में इलामिया जो आया उस पर तो मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं करूँगा, और दुआ ये है कि खुदावंद करीम इस पाकिस्तान को अमन का गवारा बनाए। दूसरी तरफ एंड पे बताएंगे, जैसे इजाज इसहाक ने जो अहम रिमार्क्स दिए, अगर आपने उसका ज़ाला ना किया तो आज जो बहुत ज़्यादा ताकत के कैंपों में बैठे हैं वो इसका शिकार होंगे। कब होंगे, इसका वक्त का तयन क्या होगा, फायदी साथ के साथ क्या हाल हुआ वो भी आपको बताएंगे। जो आज लोग ताकत में बैठे हैं, समझते हैं ये उनके बाप की जागीर है, सारी उम्र इन ताकतों से नहीं हिलना। कमेटी के इजलास में बहुत सारी बातें की गई। ख्वाजा आसफ और वजीर आजम ने भी कहा, रोज़ों में ये इन्हें जुर्रत तो नहीं हुई कि ये कहें कि हम फ्रॉड इलेक्शन से आए हैं, जाली इलेक्शन से आए हैं। पाकिस्तान में अमन का गहवारा होना चाहिए, ये दुआ है। और कुर्बानियों की, एजेंसियों के अदारों की, फाव खोज की भी कोई कमी नहीं, लेकिन कहाँ खामियां भी बहुत सारा हैं। एंड पे सोशल मीडिया को टारगेट किया गया। करें आप, आपका हक है। सोशल मीडिया हो या नेशनल मीडिया हो, कहीं भी किसी को झूठ बोलने की, किसी भी शख्स के साथ नाहक जुल्म करने की इजाजत नहीं। जालम और तकब्बर का इबरतनाक अंजाम है जो आज हो रहा है। इन लोगों की आप तमाम के ताकतवर हलकों के एक नक्शे बना के रख लें। मेरी जिंदगी में हो ना हो, ये निशाने इबरत होंगे कि 76 साल से जब से पाकिस्तान बना है सबसे ज्यादा जुल्म हुआ। सोशल मीडिया पे झूठ बोलना गलत है, नेशनल मीडिया पे भी झूठ बोलना गलत है, पार्लियामेंट में भी झूठ बोलना गलत है, मस्जिद में भी झूठ बोलना गलत है, मंदिर में भी झूठ बोलना गलत है। किसी शख्स को बेगुनाह उसके घर में छापा मार के, उसकी माँ बहन बेटी को उठा के उसको तशद्दुद करना, ये उससे 1000 गुना सोशल मीडिया के किसी भी जुर्म से बड़ा जुर्म है। क्योंकि इंसान अल्लाह की बनाई हुई इमारत है। इंसान, कोई भी इंसान हो, सब अशरफुल मखलूक है। कौमी सलामती कमेटी में आपने अपनी कुर्बानियां का तो जिक्र किया। ख्वाजा आसफ जो रेहाना डार से इलेक्शन हारे, जो सारी उम्र एस्टैब्लिशमेंट और फौज को बुरा भला कहते रहे, वो तनकीद करते हैं कि पीटीआई आती। वो पहले आप किसको शर्म नहीं आई कि आप तो रेहाना डार से हार गए थे, आप किस कैपेसिटी पे वजीर दफा बन गए हो, पहले तो इसका हिसाब दो। मैंने कहा सोशल मीडिया पे गलत है क्या? जो जज अपने ईमानदारी से फैसला करे, उसके घरों में कैमरे लगा के उसको धमका के अपनी मर्जी के फैसले लेना, ये सोशल मीडिया किसी भी बड़े जुर्म से संगीन तरीन जुर्म है। कोई पुलिस अफसर, कोई ब्यूरोक्रेसी, कोई सरकारी अफसर जो हलफ लेता है, सरकार के टैक्स पेयर से पैसा लेता है, जो मुल्क मफलूज है, जो मुल्क की एक एक नस्ल, एक एक शख्स मखरूज है, उसके अरबों रुपए, करोड़ों रुपए के महीने की मरात लेता है, वो अपने इख्तियार से तजावज करके, एक डॉक्टर है, वो कहता है मैं डॉक्टर का काम नहीं करना, वज़ीर आज़म का काम करना है, तो वो तो सबसे बड़ा जुर्म है। एक इंजीनियर है, वो कहता है मैंने जज का काम करना है, इससे बड़ा जुर्म क्या है? आपके अरबों रुपए टैक्स चोरी हो रहे हैं। खैर नाज़रीन, उस कौमी सलामती कमेटी में मौलाना फजलुर रहमान ने एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बहुत सब बातें की। इन कैमरा इलेक्शन तो अपनी अपनी मर्जी की खबरें लीक करते रहे। मौलाना फजलुर रहमान के करीबी साथियों से जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि तमाम अदारे बशमूल एस्टैब्लिशमेंट को भी अपने गिरेबानों में झांकना होगा, तनकीद करने की आदत सुने, सियासतदानों को सियासत करने दे। जब आप अवाम के मैंडेट पर डाका मारेंगे और ये कहेंगे कौमी यकजहती का मुजाहरा करें, तो ये मुमकिन नहीं है। जिस शख्स से उसका आईनी, कानूनी, अखलाकी हक छीन लें और फिर उससे उम्मीद रखे कि वो आपके कलमे पढ़े, आपकी तारीफें करे, ये मुमकिन नहीं है। उन्होंने बाद अदारों को आईना दिखाया कि बहुत सारी तबाहियों में आपके लोग भी, कुछ लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट शामिल रहे हैं। अली अमीन गंडापुर ने भी
اچھی تقریر کی. انہوں نے کہا ادارے اور عوام میں فاصلہ بڑھتا جا رہا ہے، اس خلیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے. اس کو کم کیے بغیر آپ کوئی آئینی ہدف پورا نہیں کر سکتے. عوام کی سوچ کو نظر انداز کر کے، عوام کی رائے پر ڈاکہ ڈال کے، عوام کے حقوق سلب کر کے بہتری نہیں لائی جا سکتی. یہ ممکن نہیں کہ کوئی شخص وزیر اعظم بن جائے، ملک کے کسی سرکاری عہدے کا اعلیٰ افسر بن جائے اور وہ جو دل میں چاہے وہ کرے، جو اس پر تنقید کرے اس کی زندگی اجرم کر دے، اس کا کاروبار تباہ کر دے، اس سے اس کی نوکری چھین لے، اس کی زندگی کے لیے جگہ پاکستان کی تنگ کر دے. آپ نے اس اجلاس میں پاکستان میں حکومت کے وزیر اعظم نے یہ کہا کہ 2018 میں نیشنل ایکشن پلان پہ نہیں ہوا. اپنی 40 سال اقتدار کا تو حساب دیں. 22 سے لے کے 25 تک 3 سال ہو گئے ہیں. سب سے زیادہ دہشت گردی آپ کے بڑھی. میں کہنا نہیں چاہتا، بانی پی ٹی اے کے دور میں دہشت گردی کے فگر نکال کے رکھ لیں جب اپریل میں اس کے خلاف سائفر پہ آپ نے حکومت چینج کی، اور آج کے فگر نکال لیں. وہ خدا کا واسطہ ہے، سوشل میڈیا پہ میں کہہ رہا ہوں جھوٹ بولنے والا غلط ہے، لیکن کسی بھی سرکاری عہدے میں گریڈ 20 ہو، 21 ہو یا عام شہری ہو، اگر وہ اپنے اختیارات سے تجاوز کرتا ہے تو ملک قوم کا سب سے بڑا مجرم ہے. اپنے ادارے کی بھی بدنامی کا باعث ہے، اپنی بھی ہے. یہ پولیس افسر جو جعلی مقابلے کرتے ہیں، ایف بی آر والوں نے پچھلے دنوں چند بزنس مینوں سے کروڑوں روپے، 10-10 کروڑ پر رشوت لے کے اربوں روپے کا ٹیکس چوری کر دیا. وہ ملک کے دشمن ہیں، وہ ملک کے دشمن ہیں جو اپنی ذمہ داری، اپنی ڈیوٹی جس کا اوتھ لیے اس کے بغیر دوسروں کو ٹھیک کرنے چلے ہیں اور خود اپنی چال ٹھیک نہیں ہے. وہ اس ملک کے قاتل ہیں. ہر ادارے میں اچھے برے لوگ ہیں. مولانا فضل الرحمان نے آپ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتایا، عدلیہ کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ بھی بتایا. کیا عوام کے گن پوائنٹ پہ آپ چلا سکتے ہو زبردستی؟ سوشل میڈیا کے آپ نے ہزاروں لوگ اٹھا لیے، لیکن کیا بات ہے جو عمران خان کے بارے میں یا حکومت مخالف لوگوں کے بارے میں غلیظ گفتگو کرتا ہے سوشل میڈیا پہ؟ سوشل میڈیا والا، غلط بیانی کرنے والا، جھوٹ بولنے والا لانتی ہے، لانتی ہے، لانتی ہے. اور سرکاری اداروں میں بیٹھ کر جو کسی کے ساتھ بھی ناحق زیادتی کرتا ہے وہ بھی لانتی ہے. جو اللہ اور اللہ کے رسول کے فرمانات کے جس کے قول و فعل میں تضاد ہے وہ انسان ہی نہیں ہے، وہ صحافی ہے، سیاستدان ہے یا کوئی سرکاری افسر ہے. آپ نے انتہا کر دی، آپ نے اداروں کو مفلوج کر دیا ان کیمرہ کی. آپ نے سنا ہوگا آج آپ طاقت میں ہیں، کوئی بھی افسر کہاں بھی طاقت میں ہے، میں نام نہیں لیتا. فائد عیسیٰ جسٹس منیب اختر کے سسر کے جنازے پر کل گئے. متی اللہ جان نے اس کو رپورٹ کیا، آپ چیک کر لیجئے. کسی نے ان کے ساتھ سلام دعا نہیں لی. انہوں نے کہا اس کو دھوپ میں کھڑا رہنا دو. اس ملک میں تباہی کی بہت ساری وجوہات میں ایک وجہ جسٹس سابق چیف جسٹس فائد عیسیٰ ہے. اس شخص سے کسی نے ہاتھ نہیں ملایا. سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب بھی تھے، جسٹس منیب اختر تھے، سینئر وکلا بھی تھے. آج وہ کہتا مجھ سے غلطی ہو گئی. نہیں، جو آج تم ظلم کر رہے ہو پچھلے 3 سالوں میں 3 سالوں سے پہلے یہ نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی نہریں تھی عمران خان میں، سب قانون کی پاسداری کر رہے تھے. صحافیوں کو، سیاستدانوں کو، سرکاری ملازموں کو جنہوں نے طاقتور کی بات نہیں مانی، آپ نے ان کے لیے کسی کو قتل کر دیا، کسی پہ جھوٹے پرچے کرا دیے، کسی کی نوکری لے لی، کسی کا کاروبار تباہ کر دیا. آپ کی ایف بی آر نے اربوں روپے قوم کو مفلوج کر دیا. اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں، اب صحیح ہے یا غلط ہے یہ حکومت دے سکتی ہے کہ افغانستان سے جنگ کرنی ہے. مجھے یہ بتا دیں، امریکہ دنیا کی سپر پاور اپنے آپ کو کلیم کرتا ہے. دنیا کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی لا کر وہ افغانستان میں گیا، اپنی فوج لے کر گیا، 20 سال بعد دم دماغ کر کے بھاگا. وہ حالت 40 سال سے جنگ میں رشیا ان پہ نہیں کر سکا. کیا آپ ان کے ساتھ جنگ کر لو گے؟ اگر جنگ کرے گی ہماری حکومت یا ہمارے ادارے تو ہماری اپنی اداروں کے لیے دعا گو ہوگی. لیکن کسی کی جنگ میں نہ کودو، کسی دوسرے ملک کو خوش کرنے کے لیے نہ کرو. بہتر یہ ہے کہ بار بار ان سے مذاکرات کرو. امریکہ کو عمران خان بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے، اور کل کی کہاں ہوا ہے،
افغانستان کو دشمن کی طرح نہیں دوست کی طرح ٹریٹ کرو. ہاں اس کے بعد کوئی بھی شخص چاہے وہ سرکاری ہے غیر سرکاری ہے، گریڈ 22 کا ہے، وزیر اعظم ہے، عام شہری ہے، نعرے لگانے والا کلرک ہے، اگر وہ ریاست کے خلاف بندوق اٹھاتا ہے، دہشت گردی کرتا ہے زبان سے یا قانونی غیر قانونی طریقے سے، ان کے خلاف سزا کارروائی کرو. ملک میں لا قانونیت سے ملک نہیں چل سکتا. جتنا بڑا دہشت گردی جرم ہے اس سے بڑا جرم یا اتنا ہی بڑا جرم لا قانونیت ہے. اختیارات سے تجاوز کر کے زوم یہ ہے اس کو اٹھا لاؤ، اس کے بچے مار دو، اس کی بیوی مار دو، اس کا کاروبار تباہ کر دو، اس کی نوکری چھین لو، اس کے دفتر فون کر کے کہو اے تیرا ٹبر مار دیں گے، تیرا کاروبار تباہ کر دیں گے. جو رشوت لیتے ہیں اس ملک میں اصل ملزم وہ ہیں، وہ کروڑوں کی رشوت لے کے خربوں روپے کا نقصان کرتے ہیں. جو اختیارات سے تجاوز کر کے میرا اختیار ہے، میں سرکاری ملازم ہوں کہ میں نے پرائز کنٹرول کمیٹی کرنی ہے، میں پرائز کنٹرول کمیٹی کی بجائے میں کہوں چاند بھی میں نے دیکھنا ہے، عید کا اعلان بھی میں نے کرنا ہے، حکومت بھی میں نے بنانی ہے، حکومت بھی بنانی ہے، جج بھی میری مرضی سے ہے، تو یہ میرے غیر قانونی اقدامات ہیں. دوسری طرف آپ کے لیے غیر قانونی 26ویں جو ترمیم آپ نے کی یا جنہوں نے بھی کروائی، اس کے نتائج کا مختصر سا میں آپ کو جواب دیتا ہوں. چند ایسے لفظ ہیں کہ جسٹس اعجاز اسحاق کی اگر آپ نے اس پر عمل کر لیا تو پاکستان بچ جائے گا، ورنہ یاد رکھ لو آپ ایسی کھائی میں گرو گے جتنے مرضی آپریشن کر لو، اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت کرے گا. لیکن جن ظالموں نے اس ملک کو تباہی کے دہانے کھڑا کیا ہے وہ اپنے آپ کو بری الذمہ نہیں سمجھیں گے. شیشہ توڑ کر آپ کا مسخ شدہ چہرہ آپ کے منہ پہ لگے، داغ اپنے اختیارات سے تجاوز ناجائز طریقے سے پیسہ کمانا اچھا نہیں ہوگا، وہ برا ہوگا. ناظرین، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بانی پی ٹی اے کے مقدمے میں وکیل کی مشدد کی ریالہ جیل کے اندر داخل نہ ہونے پر توہین عدالت کا کیس. ڈپٹی رجسٹرار اسلام آباد ہائی کورٹ سلطان محمود عدالت میں پیش. جسٹس اعجاز صدر نے کیس کے دوسرے بینچ کو منتقل کرنے پر ڈپٹی رجسٹرار کو طلب کیا تھا. جو کچھ ہوا ہے کہ آپ اس میں ملوث ہیں. جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان اسٹیٹ کونسل سے انہوں نے سوال پوچھا. ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد بھی جسٹس سردار اعجاز صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے. جسٹس سردار اعجاز صاحب کی جواب کو سن لیں اچھی طرح، اس کے بعد آپ کو اس ملک کا مستقبل نظر آئے گا. کیس منتقل کے لیے متفرق درخواست کس قانون کے تحت دائر کی گئی؟ جسٹس سردار اعجاز نے پوچھا کیا ریاست کا جج کی مرضی کے بغیر کسی لارجر بینچ کو منتقل کرنے کی حمایت کرتی ہے؟ یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت کی بنیادوں میں بارود رکھ کر، جسٹس سردار اعجاز صاحب کہتے ہیں کہ آپ میری عدالت میں بارود رکھ کر اڑا دیں. یہ کرنے کی بجائے آپ میری عدالت میں بارود رکھ کر اس کو اڑا دیں. آپ نے کس کے کہنے پر کاز لسٹ منسوخ کی؟ عدالت کے رجسٹرار سے سوال. ہمیں چیف جسٹس آفس سے ہدایت دی. چیف جسٹس وہی ہیں جو 15ویں نمبر پہ تھے، ڈوگر صاحب جنہیں لاہور سے بھیجا گیا. چیف جسٹس آفس سے کہا گیا کہ لارجر بینچ بنا دیا گیا ہے، اب اس کیس کی کاز لسٹ منسوخ کر دی جائے. ڈپٹی جج صاحب ہم بنیادی سوالات ہی طے نہیں کر پاتے، ہر 10 سال بعد بنیادی اصولوں پر اسی مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہم نے ترقی کیا کرنی ہے؟ جج صاحب کے ریمارکس. اس سے بڑی حماقت نہیں کہ قانون کی عملداری کے بغیر معاشیت ترقی کرے. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. یہ جسٹس صاحب نے کہا کہ یہ میری ذات کا یا میرے اختیارات کا مسئلہ نہیں بلکہ ہائی کورٹ کی توقیر کا مسئلہ ہے، جسے تو بے توقیر کر دیا گیا ہے 26ویں ترمیم میں. جج صاحب کیا اس طرح عوام کا نظام انصاف پر یقین رہے گا؟ کویسچن مارک. اس کیس میں ریاست اور سپرنٹینڈنٹ تو متاثرہ فریق بھی نہیں ہے. شعیب شہین وکیل. ہمیں کل کو کیا انصاف ملے گا؟ شعیب شہین وکیل صاحب ہمارے ساتھ باہر جو ہو رہا ہے تو بانی پی ٹی آئی عمران خان کے ساتھ، بشرا بی بی کے ساتھ جیل میں کیا کرتے ہوں گے؟ آپ وہ بات کر رہی ہیں کہ ہمیں تو اپنے ادارے کی فکر ہے. جج صاحب نے اس پر جواب دیا، اعجاز اسحاق صاحب نے، آپ وہ بات کر رہی ہیں ہمیں تو اپنے ادارے یعنی کہ عدالتوں کی فکر ہے. جب سپریم کورٹ کے جج، ہائی کورٹ کے جج
بھی محفوظ نہ ہوں، سوائے چند طاقتور لوگ طاقت کے زور میں وہ جس کو چاہے نقصان کرے۔ تو اس میں فکر کی سوچ ہے، اپنا راستہ بدلنے کی جو طاقت کو کچلنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا، اب ہماری طرف آ رہا ہے۔ عدالت نے شعیب شہین کو کہا گائیڈڈ میزائل آپ کی طرف جا رہا تھا، اب ہماری طرف آ رہا ہے۔ کیس کی سماعت کل تک۔ اللہ اس وطن عزیز کو، طاقتور لوگوں کو آئین اور قانون کے مطابق چلنے کی دے، ورنہ ہماری داستان تک نہ ہوگی دس میں۔ چیف جسٹس کے پاس یہ اختیارات ہی نہیں دوسرے جج کو منتقل کرنے کا۔ فرض کریں مستقبل میں کوئی نہایت کر، چیف جسٹس نے اعجاز اسحاق نے کہا فرض کریں مستقبل میں کوئی نہایت، مستقبل میں انہوں نے فرمایا، انہوں نے فرض کیا، بات ناظرین یہ یاد رکھیں، فرض کریں مستقبل میں کوئی نہایت کرپٹ چیف جسٹس ہو تو اس کے پاس کیس اس طرح منتقل کرنے کا اختیار ہوگا۔ جسٹس یہ محترم سردار اعجاز اسحاق خان نے کہا لارجر بینچ کارروائی کر رہا ہے تو وہ بھی اس عدالت کی کارروائی کی توہین میں کر رہا ہے۔ جسٹس اعجاز صاحب ناظرین، دوسری طرف انہوں نے کہا کاز لسٹ منسوئی کا دیکھ کر بہت افسوس ہوا، ایک منٹ کی بھی ملاقات کمیشن کو عمران خان سے نہیں کرنے دی گئی جو اعجاز اسحاق نے دی تھی۔ صدیوں پرانی روایت ہے، قوانین کی دھجیاں بکھیر دی گئی ہیں۔ انہوں نے کہا اس کمیشن کو ملنے کی ڈیالہ جگہ نے نہیں دی، انہوں نے ہائی کورٹ کی توہین کیا۔ ناظرین دوسری طرف 26ویں ترمیم میں 190 ملین پاؤنڈ کیس اہم پیش رفت میں 17 جنوری کو 2 ماہ بعد عمران خان اور بشرا بی بی کی جانب سے سزا معطل کر کے ضمانت پر رہائی کی درخواست پر اسلام آباد میں دائر ہے، مگر مرکزی اپیلیں پہلے ہی دائر ہو چکی ہیں لیکن ابھی تک کوئی مقرر نہیں۔ ناظرین کانگریشن کمیشن میں مولانا فضل الرحمان نے اسٹیبلشمنٹ حکومت کو آئینہ دکھایا۔ ان کے اعلامیہ جو ہے وہ مجھے نہیں پتا کہ عمران خان نے سانحہ جعفر ایکسپریس کی سخت مذمت کی ہے اور انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف آخری حد تک پاکستان میں امن قائم کرے گی، لیکن عمران خان بکیں گے نہیں، جھکیں گے نہیں۔ حکومت کی یہ روش اور طاقتوروں کی چند یہ روش جو ان پر تنقید کرے اسے غدار کہہ دو، اسے باغی کہہ دو، یہ روایات اچھی نہیں ہیں۔ فائدی عیسیٰ کا انجام دیکھ لیں، ماضی میں جتنے حکمران ہیں یا قبرستانوں میں جا کے دیکھ لیں، کسی خاتون نے کہا میرا سلطان کتنے، تو کسی پاس سے گزرتے کہا کئی سلطان قبران تھلے پہ ہیں۔ تو آج جو آپ کے پاس طاقت ہے ہر ایک کو کچلنے کے لیے استعمال نہ کریں، آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے کریں، اسی میں پاکستان کی بہتری ہے اور ہماری بھی اور پاکستان کی بھی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو دہشت گردی، لاقانونیت، ظلم، ناانصافی، زیادتیوں سے پاک کرے اور ایسا دہشت گردی کرنے والے، سوشل میڈیا پر ڈیجیٹل دہشت کرنے والے، اختیارات سے تجاوز کر کے دوسروں کے لیے زندگی عذاب کرنے اختیار کا جھوٹا استعمال کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ عذاب الہی دے۔ رمضان میں تو دعا ہی ہو سکتی ہے، اب جدوجہد کے راستے تو بند کیے جا رہے ہیں۔ پاکستان زندہ۔